अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत प्रोग्राम लेकर हाजिर। और इस वक्त बात करना चाहूँगी राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू लेटेस्ट जो है जियो पर सलीम सहाफ़ी के साथ। उसमें उन्होंने कुछ बातचीत की है इमरान खान के हवाले से, लॉन्ग मार्च में उनके इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद आने के हवाले से, उनकी जान को जो ख़तरात हैं उसके हवाले से। इस पे मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अ, बात ये करना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया है सलीम सहाफ़ी को इमरान खान के हवाले से, इसको पहले सुन लेते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान की जान को खतरा है। जी बिल्कुल है। किस तरफ से है? किस तरफ से? पाकिस्तान का हर दुश्मन और पाकिस्तान की हर दुश्मन एजेंसी जो है वो अब इसकी जान के पीछे है, क्योंकि इसने एफआईआर दर्ज करवा दी है। और अब अगर इसको ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उसे जिंदगी दे, अगर ऐसा होता है तो ये तो सीधा सीधा इल्जाम जो है वो अपना जो है वो मसल्ला अफवाज पे जाएगा, आईएसआई पे जाएगा, मेरे ऊपर जाएगा, वजीर आजम के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने तो पहले ही 4 आदमियों के नाम की इसने टेप कहता मैंने भर के रख दी है। तो दूसरा जो है 3 हमें खतरा है असल में पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की एजेंसियों की तरफ से। बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे जो भी उनसे सवालात किए गए सलीम सहाफ़ी की जानिब से। उन्होंने कहा इसमें कि इमरान खान को जो दुश्मन एजेंसीज हैं पाकिस्तान की उनसे ख़तरा है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इमरान खान ने जो है वो रिकॉर्डिंग करके रख ली है और इल्ज़ामात उन्होंने ज़ाहिर है जो पहले भी लगाए हैं जो कातलाना हमला हुआ है उसके हवाले से, तो वो कहते हैं इल्ज़ामात हम पे जाएंगे। अब यहाँ पे 3-4 सवालात पैदा होते हैं और इसके इसके ऊपर उन्होंने इमरान खान से ये भी कहा है कि मतलब उनको मतलब एक तरह से डराया है ये बताकर कि भी आपके लिए तो एजेंसीज जो दुश्मन की हैं उन्होंने आपके लिए उनसे आपकी जान को खतरा है। अ, इमरान खान की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले ये बात सोचने की है कि इल्ज़ामात जितने जो भी 30 के करीब मुकदमात जो दर्ज हुए इमरान खान के ऊपर, उसमें अजीब-अजीब नोयत के थे, दहशतगर्दी और तौहीन अदालत और मतलब गद्दारी का भी लगाने लगे थे। वो भी कोशिश की अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये तौहीन रिसालत, और वो तो दुनिया उनको पहचानती है क्योंकि उनके दिल का जो शफ़ाफ़ दिल का जो मैं कहती हूँ रोशनी है, वो लोगों तक पहुँच जाती है। ये बड़ा एक स्पिरिचुअल मामला होता है। इसको वो लोग नहीं समझ सकते जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई वास्ता नहीं होता, वो इस पे हँस लेंगे और इस लफ्ज़ का मज़ाक उड़ा लेंगे, मगर यही असल में सही मामलात हैं। और चूँकि आम इंसान फ़िज़िकल वर्ल्ड में इतना महव रहता है, ये मैं तो इसको कहती हूँ कि 2 टके की जो मामलात हैं उनमें इतना उलझा रहता है कि वो जो अनमोल ख़ज़ाने हैं उनसे दूर रहता है या उन अनमोल ख़ज़ानों की जानिब उसकी तवज्जो ही नहीं चाहती। बदकिस्मती है इंसान की। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इसमें ख़ज़ाने ही ख़ज़ाने हैं सिर्फ़। ये जो बात कर रहे हैं इस वक़्त, तो यहाँ बड़े से सवालात उठते हैं। एक तो आप इमरान खान को ये बात कह रहे हैं कि जी आपकी जान को ख़तरा है दुश्मन एजेंसी से, और जिस किस्म के मुकदमात करते रहे उसके हिसाब से दुश्मन तो तब इमरान खान के ऊपर हमला आवर होगा कि अगर इमरान खान उनके लिए थ्रेट होंगे। तो अगर इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए थ्रेट है तो दैट प्रूव्स कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के वफादार हैं, पैट्रियट है और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। तभी तो वो चाहेंगे कि इमरान खान ना रहे। और उनको उनको क्या, उनका कोई ज़ाती बैर है उनके साथ? कोई क्रिकेट में हारे थे उनसे क्या? या उन्होंने उनके पैसों से अपने मुल्क में कोई शौकत मेमोरियल बना लिया था? तो ये तो मामला फिर ये है कि इससे इन्होंने अपने मुँह से ये बात कह दी कि जो दुश्मन एजेंसीज़ दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, दुश्मनी करते हैं इनसे, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान ना रहे। तो इट मीन्स के उनको इमरान खान से ये खदशा है कि पाकिस्तान को वो बहुत बेहतर बना देंगे। तो उससे बचाने के लिए तो ज़ाहिर है वो तो दुश्मन दुश्मन मुल्क तो पाकिस्तान की बेहतरीन ही चाहते। तो वो चाहते हैं कि ऐसा शख्स ही ना रहे
کہ جو پاکستان کو بہتر بنا سکتا ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات اس کے اندر ثابت کر دی خود سے انڈائریکٹلی، خود ہی کہہ کر. تو یہ تو انہوں نے خود، یعنی عمران خان کی بڑائی کا، عمران خان کی ایک جو اوتھینٹک لیڈرشپ ہے، یا اوتھینٹک لیڈرشپ فار پاکستان اینڈ پاکستانیز، اس کو انہوں نے مہر لگا دی. اس مہر کی اہمیت ادروائز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ حکومت میں ہے تو جو کچھ وہ ابھی تک کہتے رہے ناکارہ باتیں، اس وقت انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی بات کہہ دی. یہ تو انہوں نے خود اسٹیبلش کر دی. سیکنڈ بات انہوں نے یہاں پہ یہ کہی کہ اس کا الزام مسلح افواج پر جائے گا، اس کا الزام ان پر جائے گا، اور جو وزیر اعظم ہے اس وقت کے شہباز شریف، ان پہ جائے گا. تو کہ عمران خان نے تو یہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی ناراضگی سے کہا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہوا میں تو یہ بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو شکر ہے انہوں نے آج ایک تھوڑی سی تمیز کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا ہے کہ اللہ ان کو زندگی دے، اور خدا ان کی دعا کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ دعا کبھی کبھی کرتے ہیں، زیادہ تر تو دھمکیاں اور بددعائیں کرتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے اگر یہ دعا دی ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ ویسے ساری عوام کی جو دلوں سے دعائیں مانگ رہی ہیں قبول کریں گے، اور عمران خان کی حفاظت کریں گے. اب تک انہوں نے ہی حفاظت کی ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اس میں یہ شکوہ سا تھا کہ جیسے عمران خان نے کوئی یہ ایسی کوئی من گھڑت سی بات بنا کر کوئی ریکارڈنگ کر دی ہے. عمران خان نے صرف، اگر عمران خان نے یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کی ہے، تو کی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے نام لے دیے کہ یہ شخص پہ مجھے شک ہے، یہ شخص پہ مجھے شک ہے. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے پھر اس کے ساتھ ثبوت بھی ساتھ ریکارڈ کرائے ہوں گے. یعنی وہ ثبوت آڈیو کی صورت میں ہو سکتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کاغذ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا کسی اور صورت میں جو یہ اوتھینٹسٹی لے کر آئیں گے کہ جو ان کے الزامات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. ایسے نہیں ہے کہ عمران خان ہوا میں آدھی اتنی سی بات کر دیں گے. ان کے سارے اگر آپ کام دیکھیں تو اس میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے، جو جس پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کیا میننگ کیا تھا. تو بہت دور تک سوچتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سوچ لیتے ہیں. تو اس میں یہ تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے نام نہیں ریکارڈ کیے ہوئے. انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک پورا لائک جو ثبوت کے ساتھ یا کسی ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. اچھا، اور ان کے پاس ہوں گے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جتنے ان کے تعلقات ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو حالانکہ عمران خان کا مزاج نہیں ہے کہ بات کو وہ منہ میں مطلب روک لیں. جب وہ آتی ہے بات ان کے دل سے تو وہ فوراً پوری بات کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں اتنے پروٹیکٹڈ رہے ہیں مسلح افواج کے، خاص طور پہ جب انہوں نے بات کی ہے. باقی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے بارے میں انہوں نے اتنا کنٹرول رکھا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کی جو عزت ہے، اسٹرینتھ ہے، توقیر ہے، اس کو انہوں نے ہمیشہ ہر طرف سے بچانے کی کوشش کی. اس کے باوجود کہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے گلے ہیں، ان کے کیا پوری عوام کے گلے ہیں جو صاف دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر بالکل جینونلی مطلب اندر دماغوں میں، دلوں میں ہمارے ایک عجیب سی بے چینی اٹھتی ہے کہ آخر اس وقت خاموشی کیوں ہے، آخر اس وقت نیوٹرل کیوں ہے، آخر اس وقت یہ کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کے بہت سے جو کچھ ہوا ہے ابھی تک پاکستان میں پچھلے 8 مہینے میں، اس میں بہت سے مقام ایسے تھے جہاں پہ ان کا کردار اور عدالتوں کا کردار ذرا سا بھی ڈفرینٹ ہوتا، صرف پاکستان کی جانب ہوتا، چاہے عمران خان کی جانب نہ ہوتا، تو فیصلے بہت مختلف ہوتے. کم از کم ان چور بازاری کو سر پہ نہ بٹھایا ہوتا. تو اس میں ان کے بھی بڑے جینون سے وہ شکوے آتے ہیں. اور پھر اسپیشلی جب وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کر ایک اتنا اعلیٰ کام کر رہے تھے، اعلیٰ کارکردگی کر رہے تھے، لوگوں کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو گیا تھا، اب چینج سامنے دکھائی دے رہا تھا. اس وقت ان کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے، اسپیشلی بینگ اے پرائم منسٹر، جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کو مطلب سپورٹ چاہیے، ہم نے اس کو گرنے نہیں دینا بیکاز اب ہماری اکانومی اس جگہ پہنچ گئی ہے، انہوں نے نہیں، اکانومسٹ نے جا کے کہا، تو اس وقت فرض بن جاتا تھا کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ ایک تو پرائم منسٹر نے آرڈر ہی دے دیا تو بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال اس وقت نیوٹرل بننے کی کوئی وہ نہیں تھی. تو ان کے گلے شکوے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، میں سمجھتی ہوں کہ صبر کا وہ انہوں نے صبر کی وہ شکل ہمیں دکھائی، اب ان کے اندر جو صبر ہے، جو ہم نہیں واقف نہیں تھے عمران خان سے، کہ عمران خان اتنی متانت اور اتنے صبر کے ساتھ، کیونکہ یہ سچ بولتے نہیں کہ کوئی بری بات ہے کہ وہ اگر ان میں متانت یا صبر کہیں پہ نہیں شو کرتے تو اس کا کوئی نیگیٹو اینگل نہیں ہے. وہ اپنے سچ کو
بولڈلی بول دیتے ہیں, وچ از گریٹ. ٹریش رکھنے کی اندر ضرورت نہیں ہے کہ منافقت سے آدھی بات رکھیں آدھی, سوائے وہ اپنی افواج کے بارے میں اتنے محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر انہوں نے گلے شکوے بھی کیے تو اتنے محتاط ہو کر کیے. اور آخر جب قاتلانہ حملہ ہو گیا تو انہوں نے پہلی بار لب کشائی کی اور انہوں نے کوئی نام لیا. پھر اس پہ جب آگے سے ریئیکشن آیا تو انہوں نے اس ریئیکشن کا بھی بڑی متانت سے جواب دیا کہ یہ کوئی بھی انسان خطا کر سکتا ہے, اور یہ تو کر ہی سکتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اگر پیغمبروں کی اولادیں خطا کر گئیں تو بھئی یہ مطلب مسلح افواج کیوں نہیں کر سکتی, مطلب ایک کامن سینس ہے. تو مطلب ان سے افضل تو کوئی نہیں ہے. تو ان میں سے خطا وار ہوئے, تو اس میں اس کے بعد اور بڑے بڑے عظیم لوگوں کی اولادوں میں خطا وار پیدا ہوئے. تو اس میں اگر آپ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جی انہوں نے اگر الزام کوئی لگا دیا تو اس کے بعد جو ریئیکشن آیا اتنا اسٹرانگ قسم کا, تو اس کے بعد انہوں نے پھر بڑی متانت اور بڑی تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک تو قانون سے اباف نہیں ہے, آئین سے اباف نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خطا کر سکتا ہے. تو کیسے کیسے عظیم الشان جو کردار زندگی میں گزرے ہیں, ان کے اولادوں میں سے لوگ جو ہیں انہوں نے خطائیں کی, اور نبیوں پیغمبروں کے فیملی میں ان کے اراؤنڈ میں لوگ خطا وار نکلے. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس میں پاکستانی افواج میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہ سبھی لوگ خراب ہو جاتے ہیں, کوئی خطا وار ہو سکتا ہے. اس آئیڈیا کو ہم ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس کی آگے آپ وہ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن اور سب کچھ بڑے کھلے دل سے کرنی چاہیے. جب انسان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور پتہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے نہیں, تو پھر تو بالکل کلیئرلی انویسٹیگیشن کر کے سامنے رکھ دینا چاہیے, لو بھی تمہارے دماغ میں غلط بات تھی, یہ یوں ہے. تو اگر اس بات کے اوپر اتنا ایک دم اتنا ریئیکشن آئے تو وہ بلکہ زیادہ ایسی فضول میں دنیا کو مشکوک کرتی ہے. انہوں نے پھر اگلی بات جو کی وہ یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جو ایجنسی سے. تو بھئی بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر عمران خان کیا ڈر کے, وہ تو شروع سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے ہر ڈر سے آزاد کر دیا. میں تو اللہ پہ یقین رکھتا ہوں جس نے یہ زندگی دی اور جس نے زندگی لینی ہے, اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جو دن موت کا مقرر ہے, معین ہے, وہ دن زندگی نہیں مل سکے گی. تو وہ برحق ہے. تو اب اگر انہوں نے وہ اس بات کو مانتے ہیں, اور ہر ایک کو ماننا چاہیے اصولاً, تو ان کا تو ایک مطلب ناقابل بیان حد تک جو یقین اور ایمان اور اس کی جو کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے, وہ درجہ ہی کوئی بڑا ہی خوبصورت درجہ ہے, میں سمجھتی ہوں. لوگوں نے ان سے بہت سیکھا ہے, ہم سبھی مانتے ہیں, مگر جو لیول انہوں نے شو کیا ہے اس کا ایمان کا, وہ تو کمال ہے. اور بظاہر وہ بڑے کھلنڈرے اور بڑے ہمیشہ مطلب اور طرح سے دکھائی دیتے رہے, ماڈرن سے یوں کہہ لیجئے, یا جو بھی لوگوں کے خیال کے مطابق. مجھے تو ان میں سادگی اور معصومیت بھی بہت دکھتی ہے, مگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے اگر آپ کے اندر اگر ایمان کی مضبوطی اسی صورت میں دکھائی دے سکتی کہ آپ کی ایک مطلب کم از کم مٹھی بھر یا اس سے لمبی داڑھی ہو, یا آپ نے ٹخنوں سے اوپر شلوار پہنی ہو, یا آپ نے مطلب یہ کوئی اس طرح کے اظہار سے اپنی فزیکل اپیرنس میں چینجز لا کے تو نہیں ہوتا نا ایمان میں. وہ ایمان تو کسی کا بھی مضبوط ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے نہ لباس کی کوئی قید ہے اور نہ کوئی آپ کی لائک اپیرنس میں کوئی چینجز کی قید ہے. اس کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے. تو اس شخص کو خدا نے, میں ایک انٹرویو معین اختر کی اس میں سن رہی تھی. معین اختر کو تو اللہ بخشے, ابھی ان کی وفات کو کافی عرصہ گزر گیا, مگر وہ بھی نسبتاً ینگ تھے, اور عمران خان تو بہت ہی ینگ تھے, ابھی کرکٹ کھیل رہے تھے. اس وقت انہوں نے پوچھی تھی ایک بات, اور جس کے جواب میں انہوں نے یہی جواب دیا تھا. یعنی وہ اس عمر میں بھی اسی طرح یقین رکھتے تھے. انہوں نے کچھ اپنے کرکٹ کے حوالے سے اپنے ایمان کا جو تذکرہ کیا, میں حیران رہ گئی, ہم لوگوں نے کبھی اس کو نوٹ نہیں کیا پہلے. تو انہوں نے بالکل اسی انداز میں کیا جو آج کرتے ہیں. تو ان کا یہ ایمان, کچھ لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں نا سیاست میں یہ ریلیجن کا کارڈ کھیل رہے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. ان کی باڈی لینگویج, ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا, اور ان کے جو آواز کا جو سر ہے, وہ سب ایک ہوتے ہیں, اور وہ سب بتا رہے ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے دل سے ایک بات کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ آدھے سے زیادہ تو اس مغالطے میں ہیں کہ وہ شاید بیانیہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ سیاسی بیانیہ ہے، یہ والا کارڈ یوز کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کارڈز یوز کرتے ہیں. وقتی طور پہ کسی موقع پہ وہ ایک مصلحت کے تحت کوئی چیز کسی طرح سے بیان کر لیتے ہو تو اور بات ہے، مگر وہ ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ کچھ سیاسی کارڈز نہیں یوز کر رہے، کیونکہ ان کا پیشن اتنا اسٹرانگ اور اتنا آئیڈیل اتنا مطلب بڑا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پہ سوچتے رہیں، کھیلتے رہیں. یہ جو سیاسی گیمز ہوتی ہیں یہ تو آپ کو ایک ہی جگہ رکھتی ہے نا، آپ ارد گرد بس کھیلتے رہتے ہیں، ایک ہی چیز کے گول گول گھومتے رہتے ہیں. کام وام تو اس طرح کے نہیں ہوتے. لیکن جس شخص نے کام کرنے کی ٹھانی ہوتی ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ پھر تبھی لوگوں کو کبھی کبھی ان کے الفاظ میں چینج محسوس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں تو کچھ اور بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ جو ان کی فکر ان کو جہاں لے جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. پر ہر چیز جینون ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ اگر پہلی سے چینج ہو جائے تو وہ اس میں اس کے اندر زیادہ بہتری محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں چینج کر رہے ہوتے کہ وہ اپنے بیان سے پھر رہے ہیں. تو یہ بہت باریک سی چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں، تاکہ ان کو فضول میں اس لینس سے نہ دیکھا جائے جو ایک سیاسی لینس لوگوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ سیاستدانوں کو اس لینس سے دیکھو، کیونکہ وہ ان میں سے ایک نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو باہر کی جنسیت سے خطرہ ہے، اور کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہاں سوچ سمجھ کے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو ان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے اندر ہیں، بارڈر پہ بھی نہیں ہے، اپنے ملک سے باہر بھی نہیں جا رہے. تو اپنے ملک کے اندر ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہماری ڈیفenس، اور ہم بلیو کرتے ہیں، ہماری اپنی ایجنسی جو ہے ون آف دی اسٹرانگیسٹ، ون آف دی ٹفسٹ، ون آف دی لائک بیسٹ ایجنسی ہے، سیکرٹ سروس ہے. نمبر 2، ہماری جو مسلح افواج جو ڈیفenس فورس ہے وہ ہم اس کا بیان بھی سنتے ہیں ہر دوسرے دن کہ دشمن کی آنکھوں، اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں جو بھی نکال دیں گے، یا اس کو ہم یہ کر دیں گے. تو جب ہم بارڈر پہ جا کے باہر سے آنے والے اتنے طاقتور کو، جو ہمارے بارڈر سے باہر ہے، جو اپنی کنٹری سے آئے گا، اس کے ساتھ اگر ہم نپٹ سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کوئی باہر کی ایجنسی کا یا کوئی اس کا کوئی شیطان کسی نے کو بھیجا ہو، ہم اس کو نہیں نپٹ سکتے؟ تو کیا ہم، یعنی پنڈی تو خیر ہے ہی ویسے مسلح افواج یعنی ڈیفenس کی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیریٹری ہے، اور اگر اسلام آباد کو کہیں تو وہ وفاق کی ہے. تو یہ چھوٹی سی جو جگہ ہے، اس میں اگر آپ کا ایک جو ہے اول تو عام سٹیزن بھی، لیکن اگر عام عوام بھی، اور لیکن اگر ایک آپ کا فارمر پرائم منسٹر اس جگہ پہ آ رہا ہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے، تو کیا ہماری ایجنسی اور ہمارا ڈیفenس جو ہے وہ اتنا خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو حفاظت فراہم نہیں کر سکے گا، یا اس کو ان سے سیو نہیں کر سکے گا، یا ان کو وقت سے پہلے قابو نہیں کر سکے گا، ان کو پہچان؟ تو پھر مطلب اگر ہمارے اپنے گھر کے اندر ہماری سیکرٹ سروس خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاتی ہے، اور ہمارے ڈیفenس جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا لائک ایک دنیا کے لیے ایک بڑا عجیب سا پیغام چلا جائے گا، اس سینس میں کہ وہ دشمن تو الرٹ ہو جائیں گے کہ بھی یہ تو ان کے اندر تو کوئی مطلب یہ تو بہت کمزور ہیں، ان کے اوپر جب مرضی اٹیک کر لو، یہ تو اپنے گھر کے اندر اپنی بچت نہیں کر سکتے، تو یہ بارڈر پہ کیا کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر یہ آ سکتا ہے کہ بھی ان کے ہاں کوئی کسی کی حفاظت نہیں ہے، یہ تو اپنے فارمر پرائم منسٹر کی حفاظت اپنے ہی جو ایک لائک پنڈی تو گڑھ سمجھتے ہیں نا ہم اپنا، کہ وہیں تو سارا وہ ہے پروٹیکشن کی ساری جو اسٹرینتھ ہے وہاں موجود ہے، اس جگہ پہ جہاں انہوں نے جانا ہے عمران خان نے، اور ساتھ اس کے وفاق لگتا ہے، اور وفاق میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے پورے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سب کو اپنے پروٹیکشن دینی ہوتی ہے، تو وہ پھر ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، کلین کی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی آنے جانے والے سب چیزوں کے اوپر آپ نے باقاعدہ آپ کی پوری چیکنگ، اور مجھے امید ہے کہ فون بھی سنتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا. مجھے نہیں پتا سیکرٹ سروس کیسے کام کرتی ہوگی، مگر اپنے ذرائع سے جیسے بھی کرتے ہوں گے تو وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ حصہ، وہ ٹیریٹری وفاق کی، اس کے اندر کوئی پر نہ مار سکے. تو اگر یہ ان دونوں جگہوں پہ کوئی غیر محفوظ محسوس کرایا جاتا ہے، یا چلیے اس سے وہ تو شاید پتہ نہ چلے کسی کو محفوظ، لیکن اگر وہاں پہ کچھ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو وہ تو بہت کھلا میسج ہے کہ پاکستان میں کسی کے لیے حفاظت نہیں ہے. اگر سویلینز جو ان کے اپنے ہیں، عوام جو بتا کر آ رہے ہیں پروٹیسٹ کے لیے، ایسے ایک دم بے خیالی میں نہیں آ رہے، اور جس کے بارے میں اطلاع مل گئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ دشمن عناصر یا دشمن ایجنسیز کے لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں، اس اطلاع کے باوجود اگر ہم اس کو کلین نہیں کر سکتے اور ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے،
اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں یہ جو صرف اتنی سی ناٹ آؤٹ سائڈ اپنے بارڈرز پہ، تو پھر تو کوئی بھی آنے والا آنے سے پرہیز کرے گا، اور وہ کہیں گے یہ ملک تو محفوظ نہیں ہے، کہ اس میں تو اس کا وفاق کا حصہ چھوٹا سا محفوظ نہیں ہے، کیپٹل محفوظ نہیں ہے، ان کا اپنا جو ڈیفنس کا ایریا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور یہ بارڈرز پہ تو اور ہی بات ہے، یا ملک کے دوسرے حصوں میں دوسری بات ہے۔ تو یہ باتیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنے والی ہوتی ہیں، ہر بات کو جو باہر کے لوگ ہیں، ان کی ایجنسیز ہیں، بڑے غور سے سن رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی جو آپ کے دشمن جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ دشمن ہے تو وہ اس سارے پوائنٹس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا، تو یہ ویک پوائنٹ ہے، یہ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، تو یہ میسیجز تو باہر جا رہے ہیں۔ عمران خان کو تو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ عوام کو ہے۔ عوام ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی، اور ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی نپٹنے کے لیے اب اور ہی نئے ہی طریقے سے، اس سے پہلے توقع نہیں تھی کسی کو، کہا سنا جا رہا تھا، مگر عمران خان کے لیے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ چونکہ ہم سب سمجھتے ہیں، عوام تو بالکل دل سے سمجھتی ہے، اور سارے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ ہمارے سویلینز کی لیے اتنی ہی لائک وہ ہیں، اتنی ہی الرٹ اور اتنی ہی خیر خواہ ہیں، اور اتنی ہی ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں دل و جان سے، جس طرح سویلینز ان سے محبت کرتے آئے ہیں آج تک۔ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا، کہ آپ رسپیکٹ جو آپ کو ملتی ہے وہ اسی شے کی ملتی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے سب سے یعنی جو 75 ایئرز میں کسی کو اتنی محبت کسی نے نہیں دی ہوگی جو پوری عوام نے عمران خان کو محبت دی ہے، اگر ان کے اتنے بلوڈ لیڈر کو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے تڑپ کے سارا وقت جو ہے، رمضان میں، بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، ہر صورت میں، بچے بڑے بوڑھے، ایون اپاہج لوگ، عورتیں، لڑکیاں، سب باہر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو جن کی بوٹل سے بھی دودھ پی رہے تھے وہ ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور کیا کیا صورتوں میں کس کس چیز کا مقابلہ کر کے وہ اگر اتنی تکلیفیں اٹھا کے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس کے لیے الیکشن مانگ رہے ہیں، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے، تو وہ تو اب عوام نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارے اپنوں میں سے کوئی کر سکتا ہے، یا ہمارے اپنے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں صورتوں میں عوام نے یہ توقع نہیں کی تھی، کیونکہ عوام بہرحال اپنی جو اپنے ادارے ہیں ان پہ بہت بھروسہ کرتی ہے۔ تو اب جو یہ اگلا وہ ہے مقام، اس کے اندر وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام اب اگلے اور ہی لیول پر، ایک تو پروٹیکشن کے، اور دوسرا اپنی ایک پوری اوپن آئے کے ساتھ وہ غور کریں گے کہ ہمارے ادارے ہمارے دل کا کتنا خیال کریں، یہ ہمارا بلوڈ لیڈر ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے، تو ہمارے ادارے بھی جانتے ہوں گے کہ یہ شخص کتنا کیپیبل اور کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ اکمپلش ہو چکا ہوا ہے، یہ اب اکمپلش بھی ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے کو میسج عوام کا اداروں کا عوام کو، یعنی عوام کا اداروں کو، اور عوام کے دل کی کیفیت بھی اداروں کو پتہ چل چکی ہے، اور اداروں کی جو کہہ لیجیے جو عزت کارکردگی ہے اس کے اوپر عوام کی پہلے تو ایک ان نوئنگلی توقعات تھی، امیدیں تھی، اب وہ ڈیمانڈنگ توقعات ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ باہر کی دنیا کا، باہر کے دشمنوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس وقت، تو آپس کے رشتے کی جو ایک انتہائی باریک سی ایک وہ سٹرنگ جڑی ہوئی ہے، اس سٹرنگ کو ہی پکڑ کر مزید اس کو مزید سٹرونگ کرنا ہے۔ یہ بائنڈنگ جو ہے نا، اس وقت بہت شدید اس کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اگر کسی کے کوئی مقاصد بھی ہیں اپنے پرسنل، اور کوئی یا کچھ اور جو بھی ہے، اس کو لائک ان میں کچھ نہ کچھ قربانیاں کرنی پڑیں گی، اور ان قربانیوں کے بعد اس وقت عوام 22 کروڑ عوام کا، جس کو نہیں سنا گیا 75 ایئرس، ان کو اب سننا پڑے گا پہلی بار، صرف اس لیے کہ یہ عوام اور یہ جو ادارے ہیں یہ مل کر پاکستان بنتے ہیں۔ یہ نہ ادارے علیحدہ پاکستان ہے، نہ عوام علیحدہ پاکستان ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ جو باریک ایک نازک سی سٹرنگ اٹکی ہوئی ہے، تو یہ اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے کسی ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، اور وہ ماں
کے بچے کو اگر آپ یوں کر کے ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ماں آپ کی کتنی ہمدرد ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ اس کے بہن بھائی ہے، کچھ ہے، پھر وہ نہیں آپ کو چھوڑے گی، پھر وہ مطلب ایک دم اس کا جو مزاج ہے وہ آپ کے ساتھ بدل جائے گا، پھر وہ آپ اس کے رشتہ دار یا دوست نہیں رہیں گے۔ تو یہ عوام کے لیے اس وقت عمران خان بالکل اس قسم کی محبت ہے، اور عمران خان کے اندر لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں سے، بچے اور ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کے اوپر لائک اتنے طے شدہ ہیں کہ ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی جان قربان کر دو اس کے لیے۔ کہاں کون سی ماں ایسے کرتی تھی دنیا میں کہ تم جاؤ اور جا کے جان قربان کر دو، ایسے ایک سیاسی لیڈر ہے کوئی؟ اس وقت سارے کہتے ہیں نہ نہ نہ، جاؤ اس کی حفاظت کرو۔ تو جب اس حد تک محبتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کی حفاظت کرنا ہمارے اداروں کا فرض بن گیا ہے، کیونکہ یہ جو باریک سا ایک اسٹرنگ ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ہماری محبت کا کتنا پاس ہے، آپ کو ہمارا کتنا پاس ہے، ہماری آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، ہماری یہ چوائس ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہوا ہے، بتا دیا ہوا ہے، اس وقت یہ اکامپلش ہو چکا ہے کہ عمران خان کو میجورٹی سے بھی بڑھ کر پورا ہی پاکستان، چند ایک ہوں گے گنتی بھر جو کسی وجہ سے کسی جگہ کوئی یا تو کسی جگہ کسی فائدے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر کسی بلیک میلنگ کے ڈر سے، پریشر سے بیٹھے ہوئے ہیں، خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جو دل سے ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے، باہر کی دنیا یہ لکھ رہی ہے، انٹلیکٹس لکھ رہے ہیں، تو اس بات کو پہچان تو سبھی لیتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھیے یہ تعلق بڑے نازک مقام پہ پہنچا ہے، اس کو بچانے کا اختیار اب عوام کے ہاتھ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، یہ اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یہ اداروں کا امتحان پہلے سے کہیں بڑا ہو گیا ہے کہ یہ بالکل وہ سامنے سٹرنگ نظر آ رہی ہے جو باریک سی جڑی ہے، کیا عوام تو بار بار اس کے لیے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اپنے اوپر جبر کرتی رہی ہے، پھر دوبارہ ترانے گاتی رہی ہے۔ اس وقت عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ہمارے دل کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک میں ہی کتنی پروٹیکشن دیتے ہیں، ہمارے لیڈر کو آپ اپنے ملک میں ہی کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔